अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समन खटक। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है गैर यकीनी की सूरत हाल दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर हम देखें, जो हुकूमत जो है वो पहले ही मुआशी मुश्किलात का शिकार है, अब आइनी मुहाज में भी वो मुश्किलात से दो चार है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के जो 20 मुनहरिफ अरकान हैं उनको डी-सीट कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें कंफर्टेबल नज़र आ रही है। इसको अपनी फ़तह समझ रही। तो पंजाब की सूरत हाल है, अगर हम वफाक की बात करते हैं तो वहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल है। अफवाहों का बाज़ार गर्म है कि आज हुकूमत गई, कल हुकूमत गई। शहबाज शरीफ भी अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर, वो भी कोई हतमी फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, अपने तादियों से मुशावरत भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तय नहीं हो रहा कि हुकूमत जो है वो कंटिन्यू होगी या अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो दूसरी तरफ इमरान खान, जिन्होंने कराची से खैबर तक जलसे किए, मुल्तान में उनका आखिरी जलसा जो कहा जा रहा था, उसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च का हतमी फ़ैसला देना था, एक ऐलान करना था डेट का, वो भी ना कर सके। उन्होंने कहा कि इतवार के रोज़ पेशावर में कोर कमेटी का इजलास होगा, जिसमें 25 से 29 जो मई है उसके दरमियान वो डेट दी जाएगी लॉन्ग मार्च की। अब देखते हैं कि आगे की सूरत हाल क्या पैदा होती है। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर बशीर हैं, इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट इस्लामिया कॉलेज पेशावर के चेयरमैन और मुआशी तज्ज़िया कार हैं। डॉक्टर बशीर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो डॉलर मुसलसल हम देख रहे हैं बेकाबू हो रहा है, रुपये की जो कदर है उसमें कमी आ रही है, फिर जो फाइनेंशियल क्राइस है, ये मसला पिछली हुकूमत को भी था, इस हुकूमत को भी है। आप क्या समझते हैं कि जो मुश्किल हमें इस वक्त जो सूरत हाल से हम दो चार हैं, हमें सामना है, इससे हम कैसे निकल सकते हैं? कौन से ऐसे काम कर सकती है ये हुकूमत जो पिछली हुकूमत से मुख्तलिफ हो? जी, पहले तो ये समझना होगा कि डॉलर की मुसलसल जो उड़ान है और रुपये जो उसके मुकाबले में नीचे गिर रही है, इसके रीजंस क्या है। सिंपल, इसका एक मैकेनिज्म होता है कि हमारे पास जो भी डॉलर्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं करते, ये बाहर से आते हैं। बाहर से किस्मत में आते हैं, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें जो रिसीट्स मिलती है वही हमारे डॉलर, या फिर वो वाले डॉलर्स होते हैं जो बाहर से लोग रेमिटेंसेस की सूरत में बेचते हैं। रेमिटेंसेस क्या है? ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान के लोग, यहाँ के नेशनल जो बाहर की दुनिया में जाते हैं, वहाँ जो पैसे कमाते हैं, वो जो यहाँ बेचते हैं तो डॉलर्स में बेचते हैं या दूसरी करेंसीज में बेचते हैं। हमारे पास टोटल जो यहाँ पे अवेलेबल डॉलर्स है वो सिर्फ यही है। इसका इज्यूम कर ले हम, तो यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो सप्लाई है टोटल, वो या तो हमारे एक्सपोर्ट्स के रिसीट्स के तौर पे आती है, या फिर वो वाले रेमिटेंसेस है जो बाहर लोग काम करके बेचते हैं। अब हमारा खर्चा जो है वो क्या है? वो जो हम इम्पोर्ट करते हैं बाहर से चीजें, वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे हमारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, उनके लिए, उन सब के लिए जो यहाँ से हम पैसे बेचते हैं वो डॉलर की शक्ल में होते हैं। और डॉलर यहाँ पे जो हमारे पास है वो आपको मैंने बता दी कि सप्लाई, ये वाला डिमांड बन गया। अब हमेशा से ये रहा है कि क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो निस्बतन इम्पोर्ट्स के मुकाबले में बहुत कम होती है, इसलिए कॉन्स्टेंटली हमारी रुपये अंडर प्रेशर रही है। अब ये वाली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म में तो हमारे ये है कि देखिए, हमारे पास ये देखना होगा कि हमारे पास मेनली इंपोर्ट्स क्या है जिसको हम कट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट्स तो हमारे पास मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है, वो तो हम कट कर नहीं सकते क्योंकि हमारे कारखाने उस पर चलते हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन पूरा सिस्टम उस पर खड़ा है, हमारी बिजली का बहुत मतलब मेजर हिस्सा अब आजकल जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। तो ये सारा तो हम कट कर नहीं सकते। लास्ट वाली गवर्नमेंट ने किया क्या था? उन्होंने ये किया कि रुपये को फ्री फ्लोट पे छोड़ दिया। उन्होंने कहा मार्केट के सप्लाई और डिमांड के जो फोर्सेस है वो डिसाइड करे कि रुपये अगेंस्ट डॉलर कितने की, इसकी क्या वर्थ है डॉलर के अगेंस्ट। और इस तरह से जब हमारी रुपये कम होगी, तो जैसे जैसे हमारी रुपये कम होगी तो बाहर जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं उसकी वैल्यू बाहर के लोगों के लिए कम होती जाएगी और वो ज्यादा डिमांड करते जाएंगे। गलती वहां पे ये हुई कि बाहर हमारी जो प्रोडक्ट्स अभी कम बिक रही है उसकी ये वजह नहीं थी कि वो महंगी थी, वो वाली प्रोडक्ट्स महंगी नहीं थी, उसकी क्वालिटी इस काबिल नहीं थी कि दूसरे लोगों के मुकाबले में वो हमारे पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को लोग पसंद करना शुरू कर दिए। पहली बात। दूसरी बात, हमारी जो मेजर एक्सपोर्ट्स थी वो टेक्सटाइल थी, और टेक्सटाइल में हमसे बांग्लादेश और चाइना बहुत आगे निकल गया और उनकी प्रोडक्ट्स हमसे बहुत अच्छी। अब सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आप रुपये की कीमत कम करते करते यहाँ तक लेके आए कि डबल सेंचुरी आपने स्कोर की, और उसके बावजूद भी आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो उस
لحاظ سے اتنی نہیں بڑھی جتنی بڑی رہی. انیشلی جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو یہ پہلی دفعہ جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹس ہے یا ٹریڈ اکاؤنٹ ہے وہ بیلنس ہوا تھا. ایک سال کے لیے اور بعد میں دوسرے لوگوں نے پھر سے امپورٹ کرنا شروع کر دی اور یہاں پہ ایک ہائی کریٹ ہو گیا, انفلیشن آ گئی لوگوں کے پاس. لوگ اسٹیٹ بینک نے بھی غلط پالیسی اڈاپٹ کی, انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو اتنا کم کر کے لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا, انہوں نے دڑا دڑ خرچ کرنا شروع کر دیا. اچھا, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی تو یہ ہے کہ دو طرح کے ایک اسٹرکچرل قسم کے اور جو ہم کہتے ہیں بیوروکریٹک قسم کے ڈیسیجنس کو لانا چاہیے اس کے مقابلے میں کہ ہم تھیوریٹیکل یا ٹیکسٹ بک ٹائپ جو چیزیں ہیں اس کو لائیں. تو اسٹرکچرل جو چیزیں ہیں یا بیوروکریٹک ڈیسیجن ہے وہ یہ ہے کہ ہم امپورٹس پہ جتنا ہو سکتا ہے پابندی لگے. جو لاسٹ والا ڈیسیجن تھا اپریشیٹ آف دس گورنمنٹ جنہوں نے کیا تھا کہ ہم نیسسریلی آپ جو ہے نا چاکلیٹ منگواتے ہیں, آپ جو ہے یہاں پہ شیمپو منگواتے ہیں, آپ اس طرح کی چیزیں ڈاگس کے لیے بلیوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ آتا ہے. اس ملک میں لوگوں کی جان کے لالے پڑے ہوئے, آپ کو ان چیزوں کی پڑی ہوئی, یہ ساری چیزیں پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہے تو کیا ضرورت ہے؟ پیٹرولیم پروڈکٹ ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ تو مجبوری ہے وہ دلانا. تو شارٹ رن میں تو یہ ہے. لانگ رن میں آپ کو دو چیزیں کرنا پڑے گی. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو رینیویبل انرجی ہے اس کی طرف جانا پڑے گا تاکہ آپ کی ڈپینڈنسی پیٹرولیم پہ ختم ہو جائے, کیونکہ آپ کا میجر جو امپورٹ کا پورشن ہے مور دین 50% وہ صرف پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں. سیکنڈلی جو ایڈیبل آئل ہے پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے. اسپیشلی دیکھیے آپ ابھی جو ہے نا میرے خیال سے 36,000 ایکڑ پہ انہوں نے لاسٹ گورنمنٹ نے زیتون اگائی ہے, اور اس کے مد میں اگر ہمیں زیادہ پیسے ملنا شروع ہو جائے تو دوسرا جو بڑا پورشن ہے وہ ایڈیبل آئل کا ہے, اس پہ بھی ہمارا ڈپینڈنسی ختم ہو جائے گی. تو یہ لانگ ٹرم ہے, اس کے لیے اسٹریٹجک پلاننگ کرنا پڑے گی. اور دا شارٹ ٹرم جو اونلی سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ ان نیسسریلی امپورٹس پہ پابندی لگا دی جائے. اور تیسری بات, جو بھی لوگ یہاں سے امپورٹس کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں ان کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن ہو, اور جو بھی باہر بچوں کے پیسے بیچ رہے ہیں ان کے پاس بھی پراپر ڈاکومنٹیشن ہو, اور یہاں پہ جو لوگ ڈالر بیچ رہے ہیں ان کو صرف ان لوگوں کو الاؤ کرے جن کے پاس جو جس کو ہم کہتے ہیں اترائز ڈیلر ہیں. باقی ہر بندہ ادھر جدھر بھی جائے آپ کو ایک ڈیلر مل جائے گا جو میں یا آپ کوئی بھی ڈالر خریدنا چاہتے ہیں ہمیں 2 منٹ میں ادھر بازار سے مل جائیں گے. یہ نہیں ہونی چاہیے. ان لوگوں کو صرف ڈالر دیے جائے جن لوگوں کو باہر اس یا تو امپورٹس کر رہے ہو یا اپنے بچوں کی فیس بھر رہے ہو یا پھر کچھ اس طرح کا کام کر رہے ہو کہ وہ انویسٹمنٹ ہو یا اسٹاک مارکیٹ میں کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ ہو کہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں. ادروائز ان سب پہ پابندی لگانی چاہیے, کیونکہ یہاں پہ دوسرا یہ بھی ہے کہ ڈالر کی ہارڈنگ ٹائپ چیز ہو رہی ہے, لوگ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں. تو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ شارٹ رن میں کرنی چاہیے اور لانگ رن کی میں نے بتایا. اچھا, یہ آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں تو آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے ہمیں دوسری طرف دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ماننی ہوگی, کیونکہ وہ یہ کہ پیٹرول جو ہے وہ مہنگا کرنا پڑے گا, سبسڈی ہمیں ختم کرنی پڑے گی, پھر ہی آئی ایم ایف ہمیں قرضہ دے گا. یہ جو معاشی جو مشکلات ہیں, جو مشکل فیصلے ہیں, حکومت لینے سے کترا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں فیصلے لینے پڑیں گے ہمیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ لینے تو پڑیں گے. ہر حال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی پیٹرولیم پروڈکٹ پہ ہر ایک پیٹرول لیٹر پہ تقریباً ہم 50 روپے سے اوپر کی سبسڈی دے رہے ہیں. مطلب پر منتھ کے حساب سے 118 کروڑ روپیز جو ہے نا ہم ہر مہینے اس قیمت میں پہ رہے ہیں. حالانکہ ایک ٹائم تھا کہ ہم جو ہماری پیٹرولیم پروڈکٹس تھی ہر ایک لیٹر پہ ہم ٹیکس پے کرتے تھے, گورنمنٹ کو ہو جاتا تھا. اب گورنمنٹ اپنے طرف سے جو ہے اس پہ پیمنٹ کر رہی, جو سبسڈی ہم اسے کہتے ہیں کہ لوگوں کی آسانی کے لیے کر رہی. ایک تو یہ سبسڈی امیڈیٹلی ختم کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ سبسڈی لگائیں گے تو دو باتوں کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ یہ کرنی چاہیے, اس لیے آپ کو ہارڈ ڈیسیجن لینی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو اس ملک میں سب سے بڑا بھیانک مذاق اس کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ریونیوز جو آمدنی ہے وہ ہمیشہ ہمارے ایکسپینڈیچر جو ہمارے خرچے ہیں اس سے کم رہی ہے, اور اس کو فائنینس کرنے کے لیے ہم باہر کی دنیا سے یا انٹرنلی قرضے لیتے ہیں. اب جب اس گیپ کو آپ سبسڈی دیں گے جس کا مطلب ہے آپ اپنا خرچہ مزید بڑھا رہے ہیں, تو اس خرچے کو پورا کرنے کے لیے آپ مزید قرضہ لیں گے. تو آج تو آپ نے ان کو سپورٹ دے دیا, لیکن یہی والا جو برڈن ہے یہ اگلے سالوں میں ہم ہی لوگوں پہ پڑے گا واپس, کیونکہ یہ کہاں سے آنے, آپ نے قرضے مزید لینے, ان قرضوں کو کون پے کرے اور ان قرضوں کو کہاں سے آپ پے کر سکتے؟ اسی آمدنی میں سے جو آج بھی آپ کے خرچوں کے مقابلے میں قلیل ہے, کم ہے, تو یہ تو فردہ کم ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ دیکھیں سبسڈی لگاتے تو سبسڈی کا فائدہ کس کو ملتا ہے؟ اس کا فائدہ اس کو بھی ملتا ہے جو BMW گاڑی چلاتا ہے, اس کا بھی ملتا ہے جو کہ مرسیڈیز گاڑیاں چلاتے ہیں, اس کو بھی ملتا ہے جو کہ اسپورٹیج ٹائپ گاڑی یا 3,000 جو ہے سی سی کی گاڑیاں ویگوز میں کرتے ہیں. اور یہ اس کا خرچہ جو برڈن ہے سبسڈی پڑ کس پر رہی ہے؟ عوام پہ, اس غریب آدمی پہ بھی اس کا خرچہ پڑ رہا ہے جو یہاں پہ جھاڑو دے کے 10,000 روپے کماتا ہے, کیونکہ اس سے بھی ٹیکس کی مد میں یہی وصول کر لیا جائے گا, کیونکہ یہ پیسے کون لگا رہے ہیں؟ گورنمنٹ لگا رہے ہیں. گورنمنٹ کہاں سے لگائے گا؟ آمدنی سے. آمدنی کیا ہے؟ ٹیکس کس پہ پڑ رہے ہیں؟ تمام پہ.
तमाम पे इसलिए भी पड़ते हैं कि इधर इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब है कि हर चीज जो मैं खरीदता हूँ, साबुन है वो माइनस है वो कुछ भी है, उसमें मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। तो आप तो हमेशा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है नहीं कि जिसकी आमदनी ज्यादा हो सिर्फ उसी पे टैक्स लगाए। टैक्स तो आप इनडायरेक्ट सबसे ज्यादा लगाते हैं, रीजन में सबसे ज्यादा। तो जब इस पे लगा दे तो इसका मतलब है जो खाकरोब है, झाड़ू वाला है, चौकीदार है, उस पर भी ये टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, इनके पैसे लेके आप उनको दे रहे हैं जो भी वो मसले चला रहे हैं या जो तखानदार है। तो पॉपुलर डिसीजन तो लेना, जो पॉपुलर डिसीजन, अनपॉपुलर डिसीजन लेना पड़ेगी उस गवर्नमेंट को। दूसरी बात ये है कि ले क्यों नहीं सकते अभी तक? मसला ये है कि इनका बयानिया ये था कि इमरान खान जो है उसकी गवर्नमेंट करप्ट है, इसलिए इस पे कंट्रोल नहीं हो रहा। इनका बयानिया ये था कि पेट्रोल पे पहली हुकूमतों में सिर्फ 2 रुपए से 3 रुपए की इंक्रीज होता था, ये 12-12 रुपए, 15-15 रुपए किस तरह इंक्रीज करें। इनका बयानिया ये था कि हमने लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस हुकूमत में महंगाई है। अब ये सारी चीजें जब आप 50 रुपए के करीब 1 लीटर पे बढ़ाएंगे तो आपने अपनी सब जो बातें हैं उसकी कंट्रोडिक्शन की, और आपके पास टाइम इतना कम है कि आप अगली इलेक्शन में फिर इस बात पे कि इमरान खान ने महंगाई की या फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट किया उस पर आप वोट ले नहीं सकते। तो इसलिए हुकूमत 2 पार्टों के बीच पिस रही है। बट अब जो है सिचुएशन ये है कि हुकूमत को कहीं ना कहीं तो अनपॉपुलर डिसीजन लेना पड़ेंगे, वरना मैं हमेशा कहता हूँ कि श्रीलंका इज इन मैच। अच्छा, ये अमेरिका जो है वो भी एश्योरिटी हमें दे रहा है वहाँ पे, जिस तरह उनके वज़ीर ख़ारजा से हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है वो वहाँ मुलाकात होती है, पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल पे बात होती है, IMF के रिन्यूअल पे बात होती है। आप क्या समझते हैं कि ये फैक्टर पाकिस्तान की मदद कर सकता है? देखिए, मैं तो हमेशा से समझता हूँ कि हमें अपाहज इसी एड ने किया हुआ है, क्योंकि हम जब भी गिरने के करीब हो जाते हैं वो हमारे छोटे बच्चों की तरह हमें गोद में उठा के कहते हैं कि नहीं, आप खुद पे चलना ना सीखें। देखिए, सख्ती आएंगी, मुश्किलात होंगी, लेकिन एक ना एक दिन हम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारी कौम में इतना पोटेंशियल है। ये जो बार बार इस तरह गिरते हुए आप उस वक्त संभाला देते हैं और फिर हमें छोड़ते भी नहीं कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाए। एक तरफ तो ये बयानिया है कि जी हम आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि अगर रीजन में हम किसी दूसरे मुल्क के साथ तिजारत की या कोई और पींगे बढ़ाते हैं तो इनको उसकी तकलीफ होती है। अगर आप हमारा इतना ही हम वो है खैरख्वाह है, तो फिर आप हमको अलाउ करें कि हम कोई फॉरेन पॉलिसी बताएं इंडिपेंडेंटली, जिसमें हमें माशी तौर पे आगे जाके इस्तेकाम नजर आता है, तो हम उन चीजों या उन उन पैरामीटर्स पे काम करें। वो भी हमें करने नहीं देते। दूसरी बात ये, एक मुल्क पे दूसरा मुल्क चलता नहीं है, क्योंकि अभी जो है ना 440 मिलियन जो 44 करोड़ डॉलर बनते हैं वो इन्होंने दिए, वो कितना आपको देंगे? आपको देंगे कि आपने टैक्स पेयर के पैसे दे दे के आपको करेंगे जी आप खर्चा करें, आप खर्चा करें? नहीं, हमें बहुत सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। हमें अपने आमदनी के जराये करने चाहिए, हमें अपने खर्चे कम करने चाहिए, जिस जिस मद में जितना हो सकता है वो करना चाहिए। सख्ती तो आएगी बाहर, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर बशीर, तशक्कुर आपके टाइम का। नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं अकील यूसुफजई साहब। यूसुफजई साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये कि सियासी इख्तलाफात तो अपनी जगह, ये जो इमरान खान साहब ने बिलो द बेल्ट बात की है मरियम नवाज के हवाले से अपने जलसे में, कल के मुल्तान के जलसे में, आया आप इसको कंडेम करते हैं? पहले तो इस पर बात करते हैं। इसमें तो दो आरा है ही नहीं कि इमरान खान साहब जो लहजा इस्तेमाल करते हैं, जो उनका मजमूई रवैया रहा है सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर, वो जातियात पर मबनी है। और आपने देखा भी कि किसी भी तकरीर में वो इस किस्म की बातों के बगैर उसको वाइंड अप नहीं करते, उनकी तसल्ली नहीं होती। और जब हम पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं, पाकिस्तान में बहुत तख्या रही है, बहुत सी तहरीक चली है, बहुत से वज़राए आज़म को बेदखल किया गया है, उनको वज़ीर आज़म हाउस से निकाला गया है। मगर जो साबिक वज़राए आज़म थे, उन्होंने इस तरह का रवैया या इस तरह का लहजा कभी इस्तेमाल नहीं किया जिसका इमरान खान साहब को हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने एक अजीब किस्म की, एक काबिल मुज़म्मत किस्म की एक पॉलिसी अपनाई है या रवैया अपनाए हैं। और ये हमारी पॉलिटिकल सर्कल में एक खतरनाक रुझान भी है और एक इजाफा भी है। तो मेरे ख्याल में इसमें तो दो राय है ही नहीं कि वो सियासत को या जो उनका लहजा है, जो उनका रवैया है, उसको तशद्दुद के साथ लेकर जा रहे हैं और उसका रिएक्शन आपको मजबूरी तौर पर
بس صرف ایک پولیٹیکل کاریڈور میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہمارا معاشرہ بھی ایک پولرائزیشن کی ایک خطرناک سچویشن کا شکار ہو گیا ہے۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد لانگ مارچ ہے اس کی تاریخ دینے کے حوالے سے بہت سی کنفیوژن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اندر کچھ جو ہے کچھ معاملات طے ہو رہے الیکشن کے ڈیٹ کے حوالے سے یا اسمبلیاں تعلیم ہونے کے حوالے سے؟ خان صاحب نے ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کی تھی، ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ملتان کے جلسے میں یہ سب کچھ ہوگا، اتنی کنفیوژن کیوں ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 25 سے 29 کے درمیان جو کہہ رہے ہیں، کیا اس میں یہ ہو جائے گا، ڈیٹ ملے گی؟ کیونکہ اتوار کو کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے پشاور میں۔ جی، ملتان کے جلسے کے بعد تو صورتحال گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یا 20 گھنٹے کے دوران کافی تبدیل ہو گئی ہے۔ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت اسلام آباد کے اندر گرفتاریاں شروع ہے۔ جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ رات کو بریک ڈاؤن ہوں گے پورے ملک کے اندر، بہت سے اہم سابقہ وزراء کے خلاف بغاوت کے مقدمے تیار ہو رہے ہیں۔ بہت سے اہم ایم این ایز اور پارٹی لیڈرز میں ساتھی پارٹی لیڈرز کی بات کریں انکلوڈنگ عمران خان، ان کا خلاف گہرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان آج شیریں مزاری کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، عقیل یوسفزئی صاحب۔ بالکل، مزید گرفتاری عجیب متوقع ہے، جس میں بغاوت اور حکومت یا ریاست کے خلاف بے چینی پھیلانے یا بغاوت اکسانے کی کوششوں کے حوالے سے مقدمات بھی شامل ہیں۔ تو میرے خیال میں آئندہ جو 24 گھنٹے ہے یا 48 گھنٹے ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ دو ڈیسیژنز اس وقت آج کے دن ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کہ الیکشن نہیں کرائے جائیں گے کسی بھی قیمت پر، لانگ مارچ ہو جو کچھ بھی ہے، تو یہ خبر ہے۔ دوسری یہ ہے کہ عمران خان صاحب پشاور میں ڈیرا ڈال چکے ہیں۔ آج بھی انہوں نے سی ایم ہاؤس میں اختیارات سے تجاوز کر کے جو اہم وزراء ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے، وہ سی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ کل وہ کور کمیٹی کا اجلاس بلا چکے ہیں، اس میں وہ اعلان کریں گے۔ تو میرے خیال میں دو چیزیں بالکل واضح ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب جس تصادم کی دعوت دے رہے تھے اور جس طریقے سے وہ بار بار ریاست کی اداروں کو اور حکومت کو بلا رہے تھے کہ آگے کچھ کرے، تو میرے خیال میں ریاست ایکٹیو ہو گئی ہے گزشتہ 20 گھنٹے کے دوران۔ اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آزمائش اب شروع ہو گئی ہے کہ اب جا کر وہ ان کی لیڈر، ان کے سابق وزراء، ان کے اتحادی اور ان کے کارکن اب کیا مزاحمت دکھاتے ہیں، وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو بتا رہے تھے کہ ہم انقلاب لے کر آ رہے ہیں یا لا رہے ہیں، اس حوالے سے انکلوڈنگ لانگ مارچ ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا، یہ کل تک واضح ہو جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو بازی ہے وہ پلٹ دی ہے؟ مبصرین تو یہی کہہ رہے ہیں۔ نہیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب اگر حکومت اپنی پالیسی کے حوالے سے کلیئر سٹانس لے رہی ہے، جو کہ دکھائی دے رہی ہے، جو ہماری بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے مزاحمت کا فیصلہ کر دیا ہے، وہ اب ان کو مزید اس طرح کھیلنے نہیں دیں گے۔ تو اگر یہ فیصلہ یا اس طرح کی اطلاعات وہ درست ہے، جو کہ میری معلومات کے مطابق ڈیسیژن ہو چکا ہے کہ مزاحمت کی جائے گی اور اس کو مزید کھیلنے نہیں دیا جائے گا جس طریقے سے وہ کھیل رہے ہیں، یا جس طریقے سے انہوں نے پورے پاکستان کو کی صورت میں لے کر آئے ہیں، تو اس کے بعد ہماری تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان بہت طاقتور ریاست ہے۔ پاکستان کے متعلق جو ادارے ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بنانا اسٹیٹ ہے یا کوئی ایک پارٹی پورے نظام کو مفلوج کر سکتے، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ باتوں کی حد تک، جلسوں کی حد تک، اعلانات کی حد تک، دھمکی اور الزامات کی حد تک تو عمران خان صاحب کا جو سٹانس ہے وہ ہم نے ایک مہینے سے گپتا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، مگر اگر ریاست کلیئر ہو گئی ہے کہ اب ہم اس کو مزید کھیلنے نہیں دینا ہے، تو یہ آزمائش کا موقع ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ اور ایک بات اس میں واضح ہے کہ جس مزاحمت کی توقع کی جا رہی ہے، اس مزاحمت کے لیے نہ تو تحریک انصاف تیار ہے، نہ ان کی ٹریننگ ہے، نہ ان کے کارکن اتنے چیور ہے، نہ ان کے پولیٹیکل لیڈر یا ان کا لیڈر ڈھانچہ اتنا بڑا ہے تو ریاست کا مقابلہ کر سکے گی۔ البتہ یہ ہے کہ کشیدگی میں اضافہ ہوگا، جو کہ آلریڈی اس کی توقع کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب وہ اس حکومت کو چلنے نہیں دے رہے ہیں، حکومت کنفیوژن کا شکار ہے اور حکومت کلیئر ہو گئی ہے۔
اچھا، یہ جو موجودہ جو بھی صورتحال بنی ہے، جو حالات ہیں، اس میں جو فوری الیکشن کی جو بازگشت ہم سن رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پی ڈی ایم میں جتنی تمام جماعتیں ہیں، یہ فوری الیکشن کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت ہم دیکھیں تو عمران خان جلسے کر رہے ہیں کراچی سے خیبر تک، اور جو کراؤڈ ہے وہ بہت چارج ہے. پھر جس طرح سے حکومت جو ہے وہ گئی ہے اور ایک سمپتھی ہے عوام کی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس الیکشن کے حق میں جائیں گے، اس لیے حکومت خوف زدہ ہے اور فوری الیکشن کی طرف نہیں جا رہی؟ دیکھو، ایک بات بالکل واضح ہے کہ موجودہ حکومت ایک آئینی طریقہ کار کو فالو کر کے اپنے اعتماد لے کر آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں. یہ نہ غیر جمہوری عمل ہے، نہ غیر آئینی ہے، نہ غیر قانونی ہے. اسی آئین کے مطابق موجودہ حکومت اس مدت کو پوری کرنے کی پابند ہے جس مدت کو عمران خان سے پوری کر کے دکھانا تھا، اور اپنے شیڈول کے مطابق مارچ 2023 کے بعد اعلان ہونا تھا کہ اپنے وقت پر 5 سال مکمل کر کے نئے انتخابات ہوں گے. اس والے اپنے اعتماد سے پہلے جو موجودہ حکمران اتحاد ہے، ان کے درمیان طے یہ پایا تھا کہ 3-4 مہینے حکومت چلائی جائے گی، معیشت کو تھوڑا سنبھالا جائے گا، سیاسی کشیدگی کو کم کیا جائے گا. اس کے بعد بیٹھ کر یہ خاص کر نواز شریف کی خواہش تھی، اور اس خواہش کو انہوں نے میٹنگ میں ڈسکس بھی کیا تھا، اس میں اتفاق بھی ہو گیا تھا زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت. مگر اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو بیان کیا اس کے بعد جلسوں کی شکل میں، بیانات کی شکل میں، اعلانات کی شکل میں جو کشیدگی پیدا ہو گئی، اس کے بعد جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں، جن اداروں پر عمران خان صاحب خود بار بار حملے بھی کر رہے ہیں، ان اداروں کی جانب سے بھی ایک تجویز آئی ہے کہ آپ لوگ اپنی مدت پوری کریں اور اس کے بعد اپنے وقت ہی پر آپ الیکشن کریں. جہاں تک جلسوں کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا کہ اسی دوران عمران خان صاحب نے جلسے کیے ہیں. بے شک وہ جو جنتا وہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے، ان کے پاس نوجوانوں کی خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے، مگر یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اسی دوران مریم نواز نے بھی ریکارڈ اور بہت بڑے جلسے کیے ہیں. آپ نے 2 دن پہلے کراچی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ دیکھا ہے. وہ کون کس جلسے سے، مولانا صاحب کی کس جلسے سے اس میں کراؤڈ کام تھا. آج بھی پشاور میں بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جے یو آئی کا. 2 دن بعد مریم نواز کا ایک اور ایونٹ ہونے جا رہا ہے. تو میرے خیال میں جلسوں کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، مگر اب جو فریش ڈیولپمنٹ ہے گزشتہ چند دنوں سے یا چند گھنٹوں کی ہم بات کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ الیکشن کرانے کا جو آپشن ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور اب کریک ڈاؤنس ہوں گے. عمران خان صاحب کو ان کے لیول پر لایا جائے گا. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ حکومتی اتحاد الیکشن کی طرف جانا چاہ رہا ہے یا نہیں. میرے خیال میں اس کشیدگی کے ہوتے ہوئے پاکستان کی جو معیشت ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں، اس کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگ رہا کہ الیکشن وقت سے پہلے ہوں گے. اچھا، یہ مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے کہا ہے کہ عوام پہ بوجھ ڈالنے سے بہتر ہے کہ حکومت چھوڑ دینی چاہیے. اب یہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک قسم کا جو پریشر ہے وہ بلڈ نہیں کر رہی کہ ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں، ایک رائٹ کی بات کرتا ہے، ایک لیفٹ کی بات کرتا ہے، تو شہباز حکومت جو ہے اس پہ تو پھر پریشر بڑھے گا نا کہ آپ کے اپنے ہی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، تو دیر کس بات کی ہے؟ میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ وہ کافی جارحانہ بھی ہے، کافی واضح بھی ہے. یہ جو حکومت تشکیل دی جا رہی تھی اس کے دوران بھی ان کا ذاتی خیال یہ تھا یا ان کا بیانیہ یہ تھا کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے. اگر حکومت لینی ہے تو چند شرائط طے کرنی چاہیے. ان شرائط کی طرف ہم نے دیکھا بھی ہے کہ 2 دن سے جو داخلہ کرا تھا ثناءاللہ صاحب وہ جی ایچ یو کی طرف یا روشنی کی طرف اشارے کرتے بھی دکھائی دیے بالکل عامر پر اور پاکستانی میڈیا پر. مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ اس حد تک واضح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ڈیلیور کرنا چاہ رہی ہے وہ ان حالات میں ڈیلیور نہیں کر پائے گی، اور اس کا نقصان نیکسٹ الیکشن میں جو ان کا بیانیہ ہے اس کے مطابق قوم مسلم لیگ نون کو ہوگا. مگر اندرونی خانہ یہ آپشن تو آلریڈی موجود ہے، وہ حکومت میں موجود ہے.
पंजाब में उनकी हुकूमत है, बावजूद इसके कि पंजाब का बहरान एक बार फिर एक नया शक्ल इख्तियार कर गया है, मगर वहाँ पर हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर है और रहेंगे जो नंबर गेम है उसके मुताबिक। अब जो सूरत बनी है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा हुकूमत में रहती हुई भी के तौर पर सामने आ रही है, मगर उनके जो अंकल है जो पार्टी के यहाँ पर सरबराह भी है और वो भी नया सदर है, तो प्राइम मिनिस्टर भी बने हुए हैं और वो हुकूमत चला भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा को इस काम के लिए छोड़ा गया है कि वो पब्लिक कंजम्पशन को भी एड्रेस करे, उनकी तर्जुमानी भी करे, जो हुकूमत की मुश्किलात है उनको उजागर भी करे और साथ में वो सोल्यूशन की तैयारी भी करे। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ी इशू नहीं है कि जिससे शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई बड़ी मुश्किल पेश आ जाए। अकील यूसुफ ज़ई साहब, हमने देखा कि 2011 में इमरान खान साहब ने बहुत बड़े जलसे किए, इससे भी बड़े जलसे थे। फिर 17-18 की बात करते हैं तो लासानी जलसे थे उनके। अगर 2013 में देखें तो 23-24 सीटों से ज़्यादा उन्होंने नहीं लिए, यहाँ तक कि हमने देखा 2018 में भी 2/3 अक्सरियत जो है वो हासिल ना कर सके। इमरान खान साहब अपने जलसों को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो आप नहीं समझते आवाम तो निकल आती है, क्राउड भी बहुत बड़ा होता है, लासानी जलसे होते हैं उनके, लेकिन वोट उस तरह से नहीं पड़ते कि उनको एक कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सामने लेके आएँ। तो आने वाले वक्त में कहीं प्राइम मिनिस्टर को ये इनका जो इतना एतमाद है ये कहीं उनको परेशानी में तो नहीं डाल देगा? देखिए, इसमें शक नहीं है कि इमरान खान साहब आवाम में खासकर नौजवानों में काफी मकबूल भी है और वो जो बहने लेकर आए पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म का जो स्लोगन है वो हमेशा पॉपुलर होता रहा है और हम हमारी तारीख इसकी गवाह भी है। जो आपने इस तरफ इशारा किया है, देखिए अभी उनके जहन में ये प्रेमी है या वो अपने कारकुनों को बता रहे हैं या अपने लीडरों को बता रहे हैं कि हमने इलेक्शन में जाएंगे तो हमें पहले से ज्यादा सीरियस मिलेगी, मगर सूरत-ए-हाल 2018 के मुकाबले में हमें उसका एक कंपेरिजन एनालिसिस भी करना पड़ेगा। वो ये है कि 2018 के दौरान एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के पीछे खड़ी थी। जनरल तैयब साहब का किरदार अभी तक मेरे बहस है, वो इस वक्त पिशावर के वो कमांडर है। पिशावर में 9वां साल 9th जो एक ईयर है वो इस हुकूमत की चल रही है तहरीक इंसाफ की, ये क्या डिलीवर करती रही है वो अपनी जगह पर एक अलग जो कहानी है। मगर पाकिस्तान के अंदर जब आप 2/3 अक्सरियत लेते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उसके लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो ये कि आपका मंशूर क्या है। इमरान खान साहब अभी तक अमेरिकन साजिश की बात तो कर रहे हैं, यहाँ पर इनको मुतलका आवाज से नवाज रहे हैं, बहुत सख्त लहजा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अजीब किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर वो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं और ये आम वोटर को अट्रैक्ट नहीं करेगी। ये बात जो उनका रवैया है कि अमेरिका ने साजिश की है, ये आम वोटर का इशू नहीं है, ये उसके कारकुनों का इशू है, ये पॉलिटिकल कॉरिडोर का इशू है, मगर आम जो वोटर है जो कि वोट डालने आते हैं ये उनका इशू नहीं है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये हमेशा से एक रिवायत रही है, बावजूद इसके कि मेरा अपना नजरिया ये है या मेरी जो मालूमात है कि एस्टेब्लिशमेंट गैर जानेदार है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान में ये तकरीर है कि एस्टेब्लिशमेंट का 25% स्टेक होता है इलेक्शन में और इलेक्शन के नताइज में। अब जो लग रहा है या जो इनका बयानिया है जो जारहाना अंदाज तखातुब है, उसके नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के खिलाफ हो गई है। इन हालात के होते हुए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब अगर अपने वक्त इलेक्शन होते हैं जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे या अपने वक्त पर होते हैं तो वो अपने उस वाले मैंडेट को दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। जल्सों का कोई मयार नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप जैसे करेंगे उसमें लोग निकलेंगे तो उसी हिसाब से वोट भी डाले जाएंगे। ठीक है अकील यूसुफ ज़ई साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस वक्त मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं अब्बास आफरीदी साहब। अब्बास आफरीदी साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ।
تھینک یو. سر اس وقت ایک یقینی کی صورتحال ہے. طے تو یہ ہو گیا کہ الیکشن 2023 میں ہوں گے، لیکن کچھ ابہام بھی ہے. ڈالر کی بھی بڑھتی ہوئی قیمت ہے. مسلم لیگ نون جو ہے ارلی الیکشن سخت فیصلے کیا کرنا چاہتی ہے؟ آپ لوگوں کی جماعت کی رائے کیا ہے؟ ایک تو ہماری رائے یہ ہے کہ ملک کو جس دہیج پہ پہنچایا گیا تھا، اگر ہم آئینی طریقے سے وزیر اعظم کو نہ ہٹاتے، جو ہمارا پہلے اسٹانڈ تھا کہ یہ اس ملک کی اکانومی کو تباہ کرے گا، 20-25 سال سے پہلے سے کہ اس ملک کو تباہ و برباد کرے گا، اکانومی کو کرے گا، ادھر کی اخلاقیات کو، ادھر کے کلچر کو تباہ، وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور وہ کل کے جلسے میں بھی آپ نے دیکھا، جو شخص اپنے آپ کو اس ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ وہ باپ کی مانند ہوتا ہے. میں باپ کی مانند ہوں. مجھے نہیں پتا کہ باپ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کسی کی بھی والدین کرتے ہوں گے. جو یہ اپنے ملک کے لیے اپنے آپ کو باپ کا درجہ دے رہا تھا. اس کے علاوہ جو آج ملک کے حالات ہیں، وہ ہمیں پتا تھا کہ یہ حالات اگر ہم نہ آتے، یہ 300 نہیں 400 پہ بھی ڈالر، کیونکہ جس ملک کا بابا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اس کی 30 ارب ڈالر کے قرضے تھے، جس کو اس نے 55 ارب ڈالر سے پہنچایا. جدھر آٹے کی قیمت 30 روپے تھی، اس نے 100 روپے پہ پہنچا دیا. جدھر چینی 55 روپے تھی بابا آدم علیہ السلام سے، اور وہ اس نے 3 سال میں جو ہے 155 روپے پہ پہنچائی. آپ مجھے بتائیں، جیت کا حال دیکھے، تنخواہوں کا حال دیکھے، بجلی کا گیس، وہ ملک جس میں ہم نے اندھیرے دور کر دیے تھے، دوبارہ اندھیرے اس نے بنائے. ہمیں یہ اپنی کارکردگی کے 15 منٹ اپنے جلسے میں تقریر بتائے. خالی یہ ایک ایجنڈا تھا، جو ہم ایک ایٹمی قوت ہے، ایٹمی پاور ہے. ہمارے سارے ادارے، اس نے سب کو غدار ڈکلیئر کیا. اس نے سب کو خدا معاف کرے، ہمارے وہ شہداء جو بارڈروں پہ شہید ہوتے ہیں، ہمارے وہ افواج جو بارڈروں پہ شہید ہوتے ہیں، اس نے ایوان کا درجہ دیا ان کو. اور پھر اس کے بعد کراچی میں اور چیکنگ کروا رہے اپنے ایم ایل اے پی اے سے. یہ ایک نفسیاتی بیمار ہے، یہ معذور شخص ہے، اس کو اور کچھ نہیں ہے. غلطی سے اس ملک کا وزیر اعظم کچھ لوگوں کو انٹرنیشنل کنسپیریسی، پھر ہمارے اپنے ملک میں غلط وہ کہ ڈالر آئیں گے، یہ آئیں گے، بلیک میلنگ کی. ادھر بیٹا ابھی اس کو ہضم نہیں ہو رہا. یہ کرپشن سے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا. 10% اس کے دور میں کرپشن، ہماری رینکنگ اوپر چلی گئی تھی. اور ابھی بھی جو کل کے جلسے میں اتنے الفاظ استعمال کیے، اگر ہم کہیں، جب یہ KPK میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خان کہتا ہے، جب میاں والی میں ہوتا ہے اپنے آپ کو نیازی کہتا ہے، جب کراچی میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو مہاجر کہتا ہے، جب لاہور میں ہوتا ہے اپنے آپ کو لاہوری کہتا ہے. اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیز، یہ کدھر سے آیا ہے، کیا ہے. پشتو کا ایک لفظ اس کو آتا نہیں. مجھے نہیں پتا ہے جو پٹھان اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کل کے جلسے میں جو عورتیں نیچے بیٹھی تھی، یہ الفاظ سن کے کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی. یہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے جو اس کے سپورٹر ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور ہماری انٹرنیشنل دنیا میں کیا سوچ و فکر ہوگی کہ یہ سب اس ملک کا وزیر اعظم بھی رہا ہے اور یہ ابھی کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا. پہلے تبدیلی تھی، پھر استغفار استغفار استغفار، پھر ختم نبوت کا اس پہ لگا رہا. ابھی اور گیا کہ آزاد کروں گا. وہ اللہ کے بندے، خدا کے لیے ہمیں چھوڑو، ہم اپنے ملک کو، ہمارے ملک کو چھوڑو. ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے. ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے میں اگر ہم نے اس ملک سے اس کو نہ نکالا تو اس ملک کو تباہ و برباد اس نے کر دیا. ہم ابھی آئیں انشاءاللہ تعالی اس ملک کو واپس بچائیں گے. عباس آفریدی صاحب، یہ جس طرح حفیظ پاشا صاحب نے ایک انگریزی اخبار میں جس طرح کہا ہے، لکھا ہے کہ وزیر خزانہ اگر دیکھیں تو دو ہیں، ایک مفتاح اسماعیل، ایک اسحاق ڈار، اور دیکھیں تو دونوں کی پالیسیز میں بھی تضاد ہے، یعنی دو وزرائے جو ہے خزانہ اس وقت یہ چلا رہے ہیں اور دونوں ان معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں. یا آپ کیا کہتے ہیں کہ دونوں معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں یا مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ با اختیار ہیں؟ نہیں، مفتاح اسماعیل با اختیار ہے. آپ دیکھیں آج کے دن میں ہمارا پرائم منسٹر، وزیر اعلیٰ پنجاب، انٹیریئر منسٹر پیشی پہ تھے. یہ شخص جب اس پہ کیس تھا، یہ اختیاری تھا، یہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا تھا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا. اس نے ایک بلیک میلنگ کا ایک طریقہ ایجاد کیا ہے اور ابھی وہی چیخ رہے کہ کورٹ نے فیصلہ کر دیا، میں یہ کر دوں گا. یار کورٹ وہی کورٹ ہے جو ثاقب نثار جو ڈیم کے پیسے لے گیا اور سارا لوٹ کھسوٹ کے کہ جی میں لوگوں کے پیٹ سے نکالوں گا. آج یہی نوترباز کچھ لوگ آئے اور اس کو لانچ کروا کے آج وہ سارے چلے گئے، اور یہ آج وہی پھر جوڈیشری کو بھی کل کا فیصلہ اس کے حق میں آیا تو ٹھیک ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، حق ہو، جدھر بھی ہو پاکستان کے لیے سوچا جائے. نہ کہ اگر اس طرح ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہے. اگر ہم اس ملک کے لیے آئے اور ہم نے اس کو آئینی طریقے سے ہٹایا کہ خالی یہ ملک بچے،
اگر کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ ملک نہ بچے اور وہ ان کے یہ اختیارات ہے، ہم ابھی تیار ہیں الیکشن میں جائیں گے، اور عباس اگر آفریدی، نہیں پوچھا جائے۔ قطع کلامی کے لیے معذرت، عباس آفریدی صاحب، یہ فیصلوں کا مرکز اسلام آباد ہے کہ لندن ہے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، بالکل فیصلوں کا جگہ یہی ہے۔ کل فیصلے ہوئے، انٹیریئر منسٹر نے مختلف افسروں کی ٹرانسفر کی، سپریم کورٹ کہتے ہیں یہ کیا کیا، پھر آخر سپریم کورٹ خود بیٹھے افسروں کو بھی لگائے، ملک کو بھی چلائے، انہیں کو وزیر اعظم بنا دیا جائے اور قصہ ختم۔ اگر آپ کسی کو کام کرنے کے لیے نہیں دیں گے، آپ کسی کو، آپ کہتے کہ لندن میں فیصلے، لندن میں ہمارا لیڈر ہے نواز شریف، میرا لیڈر اگر ایک دفعہ بھی اس طرح الفاظ استعمال کرے جیسے جلسے میں کل ہوا، تو یقین مانے میں اس کی طرف ایک دفعہ بھی نہیں دیکھوں گا۔ بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، اخلاقیات تباہ کر دیے۔ ہم بھی پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے، پھر اس کے بعد پارٹی ہے، پہلے پاکستان ہے پھر اپنی لیڈرشپ ہے۔ ادھر تو پتہ نہیں کیا شو کا مربع آ گیا، اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اخلاقیات کلچر۔ ہم پٹھان لوگ ہیں، ہمارا اجرا ہوتا ہے، ہم بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، بہنوں کی عزت کرتے ہیں، بیٹوں کی عزت کرتے ہیں، نوجوان کے ساتھ شفقت کرتے ہیں۔ اس میں تو ہمارا سارے ملک، جس ملک کو آپ نے تباہ کرنا ہے اس کا کلچر تباہ کر دے، وہاں کی اخلاقیات تباہ کر دے، اس کے بعد اس ملک کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اکانومی تو آلریڈی اس نے تباہ و برباد کر دی۔ یہ ایک، میں پہلے کہتا تھا میرے 4 سال کے پرانے پروگرام، 8 سال کے، کہ میں نے کہا یہ ایک نوسر باز ہے، ایک فراڈی ہے، آل انڈیا کی طرح اس کی برطانیہ میں ٹریننگ ہوئی ہے، ادھر آ کے اس نے اس معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیا، آپس میں لوگوں کے اخلاقیات دشمنیاں بنا دی ہیں، اور خالی کیا ہے این جی اوز کے تھرو فائنینسنگ ہے۔ اگر یہ اتنے اخلاق والے پی ٹی آئی کے جو ایک گندگی کا ایک ڈھیر جمع ہو، وہ اپنے فورن فنڈنگ کا کیس اٹھائے نا، جس میں کہہ رہے کہ اسرائیل نے فنڈنگ کی ہے، انڈیا نے کی ہے، یہودیوں نے کی ہے، کیوں نہیں کرتے؟ کھولے نا، پتہ چل جائے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ ایک نظام چل رہا ہے اور بہت جلد ہم ان سب کو جو ہے کھڈے میں پھینکیں گے، اگر وہ الیکشن کی طرح جدھر بھی ہوگا، اور یہ منہ چھپائیں گے۔ یہ ابھی ایک وقتی جو ہے وہ، جو آپ کو پتہ ہے نا کہ موم بتی ختم ہوتی ہے تو ایک بہت تیز چلتی ہے، شعلے کرتی ہے، ان کا بھی آخری شعلے کا وقت ہے، اور اس کے بعد یہ بجھ جائیں گے۔ عباس آفریدی صاحب، اگر یہ عمران خان صاحب فیصلوں کے مرکز کی طرف آتے ہیں تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ لائعمل کیا ہوگا؟ رانا ثناءاللہ صاحب کا تو کہنا ہے کہ میں 20 بندے بھی نہ آنے دوں، پھر پی ٹی آئی کا اپنا ایک انداز سیاست ہے، ایک ان کا احتجاج ہے، کیا لائعمل ہوگا آپ لوگوں کا؟ کیا رائے ہے؟ اگر ملک ایک جمہوری سسٹم سے چلے گا نا، اور ایک نظام چلے، پچھلے والا نہیں ہے کہ جس میں ان کے لیے ڈانس پارٹیاں فلانا یہ آئیں باقاعدہ بیٹھے، پتہ چلے سچ اور جھوٹ کا، اس سے اس کو پتہ چلے کہ کتنی عوام اس کے لیے آتی ہے، اور ایک دن آتا ہے، 2 دن، پچھلے دفعہ 126 دن دھرنا کیا تھا، آج ابھی جو ہے 700 دن دھرنا کرے، پتہ تو چلے کہ جھوٹ اور سچ کتنے ہیں، لوگ کتنے بیٹھتے ہیں، لوگ آتے کتنے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے کتنے ہیں، لوگ اس کو سنتے کتنے ہیں، اور کتنے دن تک آتے ہیں۔ ایک فراڈی آدمی ہے دھوکے باز، بس، اور تو کچھ نہیں۔ اچھا، آخری سوال آپ سے کروں گی، آج شیریں مزاری صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، گرفتاریوں کی باتیں ہو رہی تھی کہ یا تو لانگ مارچ سے پہلے ہوں گے یا بعد میں ہوں گے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی اعلان تو نہیں ہوا لانگ مارچ کا، لیکن گرفتاریاں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ کیا حکومت خوفزدہ ہے عمران خان صاحب سے؟ آپ نے ٹویٹ نہیں دیکھی؟ آپ نے ان کی ٹویٹ نہیں پڑھی کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ہمارے اداروں کو حیوان کے ساتھ تشبیہ دی۔ ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کراچی میں وال چیکنگ کر کے حیوانات کی تصویر بنا رہے ہیں، جو نیوٹرل کی بات کی عمران خان صاحب نے۔ یہ چاہتے کیا ہے؟ کل کے جلسے میں کہتے ہیں ریٹائر فوجی میرے ساتھ، ریٹائر فوجی ہو، حاضر سروس ہو، ہم پہلے پاکستانی ہیں۔ اگر کوئی بھی ہے وہ پہلے پاکستانی ہے، اس کے بعد ان کی ایفیلیشن پارٹیوں کے ساتھ ہے، اس کے بعد وہ ریٹائر ہیں، اس کے بعد دوسری بات ہے۔ یہ بیوقوف آدمی ہے، الٹی پلٹی سارے ملک کو لڑانا چاہتا، کوئی نہیں لڑے گا اس کے لیے، اس کو پتہ چل جائے گا۔ اگر یہ جو بات بار بار کرے، یہ کہہ رہا ہے مجھے سپورٹ مل جائے، میں بلیک میلنگ کر لوں، کوئی اس سے بلیک میلنگ میں نہیں آ رہا، کوئی اتنا تکڑا نہیں ہے۔ اگر انٹیریئر منسٹر خالی رانا ثناءاللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر ہر ایک چیز اپنی اسموتھلی چلے، یہ بیچاروں کو پتہ چلے، آ کے ڈرنا دے، دیکھتے ہیں کہ کتنے دن یہ بیٹھتے ہیں ایسی۔ یہ کرنے جب آپ احتجاج کرتے ہیں وہ خون مانگتا ہے، وہ کوڑے مانگتے ہیں، وہ جیل مانگتے ہیں۔ اس نے تو پولیس والوں کو ادھر مارا، اس نے تو پولیس کی گاڑیوں سے لوگوں کو چھوڑا، اس نے کہا میں پولیس والوں کو الٹا لٹکاؤں گا، کوئی اس طرح کہتا ہے۔ کل کے جلسے کے الفاظ آپ نے سنے، کوئی پرائم منسٹر یا ایکس پرائم منسٹر اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے؟ دنیا میں کدھر آپ نے سنا ہے؟ کسی ایک ملک میں سنا ہے؟
ٹھیک ہے بات صاحب، فریدی صاحب تشکر آپ کے ٹائم کا. ناظرین اب تک لیتا ہی اللہ پامان.